مفکر اسلام، عظیم مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اشرف سے جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا ہر جمعۃ المبارک کا خطاب اور اس کے علاوہ بے شمار موضوعات کی آڈیو ویڈیو کیسٹیں اور آڈیو ویڈیو MP3 CDs کا بہترین مرکز الفاروق کیسٹ ہاؤس، خیالی اڈہ، گجرانوالا۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ احمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو افضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم۔ ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بے قسم، قائد الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے آج ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے وراثت نبوت کے متوالے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو
नबूवत के विरसा से ज़्यादा हिस्सा अता फरमाए और उस वरासत को पालने के बाद उसे संभालने और आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम सामीन हजरात, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद के साथ नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और इंसानियत की रहनुमाई का फरीज़ा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के उलमाए किराम के जिम्मा लगा दिया। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ऐसी जमात तैयार की कि जिनको हमा जहद बुलंदियां अता की और उनको मुकम्मल तैयार करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुख्तलिफ शुबाजात में माहिर करार देकर आगे उनके जिम्मा दीन मतीन की खिदमत कर दी और उनसे इस बात पर अहद लिया, इज़ा जाअकुम तलबतुल इल्म फक़ूलू मरहबन बितलबतिल इल्म। मेरे सहाबा, मैंने तुम्हें पढ़ाया है और तुम मुझसे पढ़ के मुतबहर उलमा बन गए हो, तुम हिदायत के सितारे बन गए हो। अब तुम्हारे पास मेरी उम्मत के लोग पढ़ने आएंगे तो तुम्हारा ये फर्ज है कि जिस वक़्त तुम्हारे पास मेरे दीन के तालिब इल्म जो कि ताबीन में से होंगे वो पहुंचेंगे तो तुम उनको खुले माथे से मिलो और उनका इस्तकबाल मरहबा के अल्फाज के साथ करो। मरहबन बितलबतिल इल्म, क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को पढ़ने वाले तालिब इल्मों, हम तुझे खुश आमदेद कहते हैं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने ये फरीज़ा सर अंजाम दिया, ताबीन को पढ़ा दिया, ताबीन ने तबे ताबीन को पढ़ा दिया, तो आज तक वो सिलसिला हम तक आन पहुंचा कि नबूवत का दरवाज़ा बंद होने के बावजूद हिदायत और रहनुमाई का सिलसिला जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जारी किया था वो आज तक मौजूद है और वो कुरान मजीद अपनी असली शक्ल में हमारे पास मौजूद है और उसकी तशरीह और वजाहत के लिए सेहतमंद ज़ख़ीरा हदीस का अपनी शुरूत और आदाब के लिहाज से हमारे पास मौजूद है। हम कुरान पढ़ते हैं और सुन्नत से उसका बयान देखते हैं और आज भी हमारे लिए अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते रोशन हैं और जिंदगी गुजारने की तमाम राहें आज भी मुनव्वर हैं। ये इल्म का सिलसिला है कि जिसने नबूवत का दरवाज़ा बंद हो जाने के बावजूद नबूवत के फैज़ को बाकी रखा। अगर जहालत आ जाती तो नबूवत का फैज़ ख़त्म हो जाता। खुद नबूवत ने इल्म को इस तरह तकसीम किया कि दुनिया में वो लोग जिनका मकाम इल्म से कोई ताल्लुक नहीं था और जो जहालत के घटाटोप अंधेरों में भटकते फिर रहे थे, नबूवत ने उनको इतना सरफराज किया कि वो दुनिया की इमामत के मनसब पर फाइज हुए और सिर्फ वो खुद ही हिदायत याफ्ता नहीं बने बल्कि कायनात में वो हिदायत तकसीम करने वाले शुमार होते रहे। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू ने खुद नबूवत का तारुफ भी इल्म से करवाया और फिर आगे नबूवत का फैज़ भी इल्म ही से तकसीम हुआ। रब्बे ज़ुल जलाल ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी जब फरिश्तों के सामने जाहिर करना चाही तो उस वक्त भी इल्म ही का वो नज़ारा था जिसकी वजह से फरिश्तों को ये तस्लीम करना पड़ा
کہ واقعی یہ ذات اللہ کی نیابت کا زیادہ حق رکھتی ہے جس کو اللہ نے ہم سے زیادہ علم عطا فرمایا۔ وعلم آدم الاسماء كلها، خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کی تعلیم دی، اور پھر فرشتوں سے ان کے بارے میں پوچھا، فرشتوں کو جواب نہ آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا، تو یہ کیا تھا؟ علم کی بدولت ان کی فضیلت کا اظہار تھا کہ فرشتوں میری خلافت کے تم مستحق نہیں ہو، میری خلافت کا وہی مستحق ہے جس کو میں نے تم سے زیادہ علم عطا فرما رکھا ہے۔ ایسے ہی خالق کائنات جل جلالہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کا جب تذکرہ کرتا ہے تو اس میں اسی بات کو بیان کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیوں کا علم دے دیا گیا ہے۔ اور خالق کائنات جل جلالہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے تو وہ بھی اسی انداز سے وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اے اللہ تو نے مجھے احادیث کی تعویل کا علم دیا ہے، اور اس بنیاد پر میں خوابوں کی تعبیر کو بیان کرتا ہوں اور حکمت کی باتیں لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ربا فرماتا ہے ہم نے ان کو صنعت لبوس کا علم دیا تھا، اور وہ زریں بناتے تھے، اور ان کو ہم نے مختلف قسم کے علوم جو روحانیت، معرفت اور آگہی کے تھے ان کے ساتھ دیگر فنون کا علم بھی ہم نے عطا کیا تھا۔ جب ہمارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو خالق کائنات کا انداز بالکل الگ تھلگ ہے۔ فرما وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، جو کچھ بھی نہیں آتا تھا ہم نے وہ سب کچھ آپ کو عطا کر دیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرما دیا الرحمن علم القرآن، کہ خالق کائنات جل جلالہ وہ ہے، رحمان اس کو کہتے ہیں جس نے اپنے عبد خاص کو قرآن مجید کی تعلیم دے دی ہے۔ یہاں تک کہ ولایت کے اندر بھی علم کو خالق کائنات جل جلالہ نے محتم بشان طریقے سے بیان کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے خصوصی علم عطا فرما رکھا تھا۔ تو یہ علم اول سے لے کر آخر تک عظمت ہے، فضیلت ہے، یہ نبوت کی پہچان بھی ہے، نبوت کا فیضان بھی ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے سینکڑوں فرامین میں اس کی عظمت کو اجاگر کیا ہے، اور قرآن مجید برہان رشید نے کتنے خوبصورت انداز میں اس بات کو بیان کیا۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا۔ ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا۔ خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے وارث بنایا منتخب لوگوں کو، وی ہیو میڈ انہیریٹرز، ہم نے وارث بنا دیا سلیکٹڈ پرسنز جو ہے ان کو، جو مصطفیٰ تھے، مختار تھے، ان کو ہم نے وارث بنایا اپنی کتاب کا۔ عام لوگوں کو ہم نے کتاب نہیں دی۔ الکتاب سے مراد یہاں پر بھی اتفاق قرآن مجید ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے کے مطابق کہ خالق کائنات جل جلالہ فرماتا ہے ہم نے اپنی کتاب کا منتخب لوگوں کو وارث بنا دیا۔ آگے ان میں سے تین قسم کے لوگ ہیں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کتاب کا ورثہ ہم نے دیا لوگوں کو جن کو چنا تھا، مطلب کیا؟ مومنین کو ہم نے کتاب دے دی، کفار کو ہم نے کتاب نہیں دی۔ پھر آگے کتاب لینے کے بعد کچھ لوگ تو کتاب کا حق ادا کرتے رہے اور کچھ لوگ کتاب کا حق ادا نہ کر سکے۔ آج کا ہمارا موضوع بالخصوص اس لحاظ سے ہے کہ یہ علم نبوت کا ورثہ ہے، یہ علم نبوت کی وراثت ہے۔ تو کیا مطلقاً جو شخص قرآن مجید کا معنی جانتا ہے، لفظ پڑھ لیتا ہے یا حدیث شریف کا مطلب معنی جان لیتا ہے، کیا وہ وارث پیغمبر علیہ السلام بن جاتا ہے، یا اس کے لیے کچھ اور شرائط بھی موجود ہے؟
علم نبوت کی میراث ہے، علم نبوت کا ورثہ ہے. جتنا بڑا مورث ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا ورثہ ہوتا ہے، جتنا بڑا مورث ہوتا ہے اتنا بڑا اس کے ورثے کا فیضان ہوتا ہے. عام وراثتیں تقسیم ہوتی ہیں تو گھٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ نبوت کا ورثہ وہ ہے کہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور جتنا تقسیم ہوتا ہے اتنا مزید بڑھ جاتا ہے. عام جو ورثے ہوتے ہیں لوگ ان کا دن رات پہرا دیتے ہیں اور حفاظت کرتے ہیں، مگر نبوت کا ورثہ وہ ہوتا ہے لوگ اس کی حفاظت نہیں کرتے، یہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے، یہ لوگوں کا محافظ بنتا ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی یہ ان کو تباہی سے اور ہلاکت سے دنیا میں بھی بچاتا ہے اور آخرت میں عذاب نار سے بچاتا ہے. تو جب یہ ورثہ اتنی بڑی شان والا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وراثت نبوت ہے اور اس جگہ جلوہ گر ہو گئی ہے. اب یہ جگہ بھی متبرک اور اعلیٰ عظمت والی بن گئی ہے. جب ہم قرآن مجید کے ایک دوسرے مقام کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی لفظ علم آیا ہوا ہے، لیکن وہاں پہ مذمت ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. خالق کائنات فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں جو اختلاف آیا تو کب؟ جب پڑھ گئے. علم نہیں تھا تو اختلاف نہیں تھا، جب علم آ گیا تو اختلاف آ گیا. اہل کتاب میں علم نہیں تھا تو فرقہ واریت نہیں تھی، جب علم آ گیا تو فرقہ واریت آ گئی، اختلاف آ گیا، انتشار آ گیا. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، نہیں آیا ان میں اختلاف اہل کتاب کے اندر، مگر علم کے بعد ان کے پاس اختلاف آ گیا تو پتا چلا یہ علم جو انتشار پیدا کرے، جو افتراق پیدا کرے، وہ علم جو ہے وہ محمود نہیں، وہ علم مذموم ہے کہ جس کی وجہ سے امن و سکون جو ہے وہ تہو بالا ہو جائے، جس کی وجہ سے اضطراب، بے چینی اور انتشار پیدا ہو جائے. وہ علم محمود نہیں ہے، وہ علم وراثت پیغمبر نہیں ہے، وہ علم ورثہ نبوت نہیں ہے. اس علم کو وراثت پیغمبر کہا جاتا ہے کہ جس میں روحانیت ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں چین ہے، جس کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے سکون رکھا ہے، جس کی وجہ سے جہنمی جنتی بن جاتے ہیں، نہ کہ جس کی وجہ سے جنتی جہنمی بن جاتے ہوں، جس کی وجہ سے لوگ اہل حق بنے، نہ کہ جو حق والے ہیں اس علم کی وجہ سے ان کو حق کے دائرے سے نکالا جائے. تو پتہ چلا مطلقاً علم جو ہے وہ وراثت پیغمبر نہیں ہے، وہ علم خاص علم ہے جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ورثہ قرار دیا ہے. حدیث صحیح میں ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم انبیاء کرام کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کہتا ہے ووارث سلیمان و داود، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے وارث بن گئے. تو یہاں تو ورثے کا ذکر ہے، تو مطلب کیا؟ سونا چاندی ہمارا ورثہ نہیں ہوتا، ہمارا دین ہی ہمارا ورثہ ہوتا ہے، ہمارا علم ہی ہمارا ورثہ ہوتا ہے، ہماری معرفت ہی ہمارا ورثہ ہوتی ہے. تو یہ معرفت، یہ علم، یہ نبوت کا فیضان جو ہے، اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، الانبیاء العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں. لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء کرام علیہ السلام کا ورثہ درہم و دینار نہیں ہوتا. انما ورثوا العلم، سوائے اس کے نہیں کہ ان کا ورثہ صرف ان کا علم ہوتا ہے، ان کا علم ان کا ورثہ ہوتا ہے، ان کا پیغام ان کا ورثہ ہوتا ہے، ان کا دیا ہوا نظام اور ان کا دین ان کا ورثہ ہوتا ہے. محبوب علیہ السلام فرمانے لگے باقی تو پہلے جا چکے ہیں، اب میں اپنے ورثے کی بات کر رہا ہوں. فرما من اخذہ اخذ بحظ وافر، میں ورثہ وسیع چھوڑ کے جا رہا ہوں سارے انبیاء کرام علیہ السلام پر. جس طرح ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت میں سرداری دی گئی ہے، قیادت دی گئی ہے، آپ کو سب کا سردار بنایا گیا ہے، ایسی جمیع انبیاء کرام علیہ السلام کے مقابلے میں اللہ نے آپ کو علمی وراثت بھی سب سے زیادہ عطا فرمائی ہے. اتنا ورثہ کسی پیغمبر کا نہیں تھا جتنا ورثہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا ہے. اور اس کے عملاً ہمارے پاس شواہد موجود ہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ورثہ جو قرآن مجید کی شکل میں ہے وہ ایک مستقل حقیقت ہے. پہلی امم کے پاس ایسا کوئی ذخیرہ نہیں کہ جس میں یہ آیت بھی اتری ہو الیوم اکملت لکم دینکم. ان کو تھوڑا تھوڑا دیا گیا. یہاں اللہ نے جامعیت کے ساتھ اعلان کر دیا کہ ہم نے وہ جو صدیوں سے سلسلہ شروع کیا ہوا تھا آج ہم نے اس دین کو انسان کے لیے مکمل کر دیا ہے. اور پھر اس کے جو ابواب ہیں، اس کے جو مضامین ہیں، اس کے جو مفاہیم ہیں، اس کے لحاظ سے پھر دیکھو دوسری قومیں اپنے پیغمبر پر اترنے والی کتاب کی حفاظت نہ کر سکیں، اور اس امت نے صرف کتاب کی حفاظت نہیں کی، محبوب علیہ السلام کی ہر لفظ کی حفاظت کی ہے. حدیث کی حفاظت کے لیے صرف حدیث کو سمجھنے کے لیے اور حدیث کو پرکھنے کے لیے 65 علوم اپنی ذہانت سے بنائے ہیں. اپنے دماغ سے 65 علوم کا ایجاد کا مرحلہ انہوں نے طے کیا ہے. ان 65 میں سے پہلی ساری امتوں میں سے کسی امت کے پاس ایک علم بھی نہیں جو اس امت نے اپنی ذہانت کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کے الفاظ پر پہرا دینے کے لیے ایجاد بھی کیے ہیں، اور پھر ان میں سینکڑوں جلدوں کی کتابیں بھی لکھی ہیں. اور پھر جو لفظ محفوظ تھا اس کو معنی کے ساتھ مربوط کرنے کے لیے انہوں نے اصول تفسیر کی بنیاد رکھی، اور پھر سینکڑوں جلدیں تفسیر میں لکھی گئیں، اور پھر اس معنی سے مسائل کے حل کے لیے کہ جو مسئلہ پہلے پیش نہیں ہوا تھا نیا پیش ہوتا ہے پہلی صدی میں، دوسری میں، تیسری میں، آج تک اس کے حل کے لیے انہوں نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی کہ جس کا تصور بھی کسی قوم کو نہیں آیا تھا. کسی قوم کے پاس، کسی امت کے پاس نہ فقہ ہے نہ اصول فقہ ہے. تو یہ دیکھو خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو کیسا جامع نصاب دیا اور جامع وراثت دی ہے. یہ تو میں نے بطور مثال چند چیزوں کا ذکر کیا، سینکڑوں ایسے شعبہ جات ہیں جن کا پہلے نام تک نہیں تھا. اس امت نے ان کو ایجاد بھی کیا ہے، اور صرف ایجاد برائے نام نہیں کیا، ان میں باقاعدہ قانون وضع کر کے ایسی بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ قیامت تک وہ کتابیں اسلام کو سمجھانے کا کام دے رہی ہے. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جامع وراثت آپ نے اپنی امت کو عطا کر دی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس جامع وراثت کو سمجھنے کے لیے سرکار نے جو حوصلہ بخشا، صحابہ کو فرما دیا تم نے ان کو کہنا ہے جو میرے بعد تمہارے پاس پڑھنے آئیں گے، مرحبا بطلبۃ العلم، علم پڑھنے والوں ہم تجھے خوش آمدید کہتے ہیں. اور پھر فرمایا جو پڑھے گا اسے میرا یہ پیغام دے دینا کہ وہ تھوڑا پڑھ کے بس نہ کرے. من اخذہ اخذ بحظ وافر، ورثہ میرا ہے. یہ تو مجھے تشویش ہونی چاہیے تھی کہ لوگ تھوڑا لے کہیں کم نہ ہو جائے. فرمایا میں اعلان کرتا ہوں جو لینے آئے وہ زیادہ سے زیادہ لے کے جائے. اخذہ اخذ بحظ وافر، وہ زیادہ لے، تھوڑا لے کے بس نہ کرے. اب یہ نبوت کا ورثہ ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلق بارگاہ نبوت کے ساتھ ہے، اور بارگاہ نبوت اس رابطے کو بارگاہ الوہیت تک پہنچانے والی ہے. اس واسطے اللہ نے لفظ جمع کا بول دیا، ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس ورثے کا تفصیل سے ذکر کر دیا. اب اولین شرط اس علم کے محمود ہونے کی یہ ہے کہ جہاں سے یہ سلسلہ چلا ہے اس مقام کا دل میں احترام ہونا چاہیے. وہ پیاسا انسان جس کو یہاں شدید پیاس کے بعد ایک چلو پانی کا مل جائے، وہ اس ٹوٹی کو، اس جگہ کو بڑی محبت سے دیکھتا ہے، اور بعد میں سال ہا سال کے بعد بھی گزرتے ہوئے وہاں رکتا ہے، ٹھہرتا ہے کہ ایک دن میں جام طلب تھا، میں مرنے کے قریب تھا، یہاں سے مجھے پانی کا گھونٹ مجھے سر آیا تھا اور میں نے گھونٹ پیا تھا، میری پیاس دور ہو گئی تھی. وہ بھی اس جگہ کی محبت دل میں رکھتا ہے. تو جس مرکز کی برسات سے کروڑوں دلوں کو حیات ملی ہے، ان کی مرکز سے، ان کے دامن علم سے اور ان کے مقدس دل سے جس علم کے چشمے جاری ہوئے ہیں، آج وہ علم آگے مفید تب بنے گا کہ جب اس بارگاہ علم کا ادب ہر وقت دل میں موجود رکھا جائے گا. محتشم سامعین حضرات، اب چونکہ ہم براہ راست وہاں موجود نہیں،
ہم بعد میں شامل ہونے والے ہیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، محبوب علیہ السلام نے اور اللہ نے خود شامل کر لیا تھا ساتھ صحابہ کے کہ کچھ بعد میں آنے والے ہیں جو اب تو سامنے بیٹھے ہوئے نہیں لیکن وہ بھی آئیں گے. اب ہمیں وہاں تک پہنچنے کے لیے مختلف سہاروں کی ضرورت ہے، مختلف آلات جو ظاہری ہیں وہ ہم اپناتے ہیں. ہم اس قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے اور بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں، ان کو رٹا لگاتے ہیں، یاد کرتے ہیں، پھر یہاں تک پہنچتے ہیں. اب وہ چیزیں بظاہر وہ قرآن و سنت کا حصہ نہیں، لیکن ان کو پڑھتے ہیں تو پھر قرآن و سنت کی سمجھ آتی ہے. یہ علوم جو ہے جس وقت یہ بھی اسی نور نبوت کے اندر غوطہ لگا لیتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی وہی بن جاتا ہے جو نبوت کے اسرار کا ذائقہ ہوتا ہے. حضرت امام حسن بصری سے کسی نے کہا کہ فلاں فلاں نے تو اب گرامر پڑھنا شروع کر دی ہے، کیونکہ صرف و نحو کا پہلے وجود ہی نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بنیاد رکھی، ابو الاسود دوئلی نے نحو کے قوانین مرتب کیے. اب امام حسن بصری جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تصوف کے پیشوا ہیں، ان کو کہا گیا کہ فلاں فلاں تو اب انہوں نے ضربا ضربا ضربو ضربت یہ گرامر اور یہ لفظ پڑھنے شروع کر دیے ہیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یہ نہیں کہا کہ ان کو چاہیے تھا کہ کوئی وظیفہ کرتے بیٹھ کر، کوئی چلا کاٹتے، انہوں نے یہ لفظ پکانے شروع کر دیے ہیں. نہیں، کہنے لگے احسنوا، انہوں نے بڑا اچھا کیا ہے. کیوں؟ فرمایا یتعلمون اللغۃ نبیہم، میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ صرف پڑھ رہے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے نبی کی بولی سیکھ رہے ہیں. یتعلمون اللغۃ نبیہم، وہ اپنے نبی کی بولی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس سے بڑا وظیفہ کون سا ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ ہے علم کی نوعیت کہ وراثت نبوت کو سمجھنے کے لیے ہر جہت میں تصور نبوی کرنا پڑے گا. مولانا روم نے اس کو بڑے حسین انداز میں بیان کیا ہے. نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے. وہ رومی کہنے لگے کہ جس وقت ایک انگور کا شیرہ رکھا جاتا ہے اس میں اگر گاجر ملا دے اس کی لذت بھی انگور کی ہو جاتی ہے، اس میں اگر اخروٹ کا مغز ملا دے اس کی بھی لذت انگور کی ہوتی ہے، اس میں اگر سیب ملا دے اس کی لذت بھی انگور کی سی بن جاتی ہے. تو کہنے لگے جس وقت یہ علوم جو بظاہر ظاہری علوم ہیں، حصی اور ظاہری باتیں ہیں، کہنے لگے جس وقت یہ نور نبوت کے ساتھ مربع بن جاتا ہے تو ان کا ذائقہ بھی وہ نور نبوت والا بن جاتا ہے. یہ مربع بنتا ہے تو پھر اس کی جدا حیثیت ہی نہیں رہتی. وہ سیب اپنی لذت کھو بیٹھتا ہے، اس میں وہ انگور کے شیرے کی لذت آ جاتی ہے، وہ گاجر اپنی لذت چھوڑ دیتی ہے. جس وقت مربع بن جاتی ہے تو اسے شیرے والی لذت اس میں آ جاتی ہے. جو جدا رہا تو اس کو نبوت کا فیضان نہ ملا، اس کی اپنی سوچ رہی، اپنی طرز رہی، اپنا ذائقہ رہا، اس کی علم کی اپنی حیثیت رہی. لیکن جس علم کو نور نبوت کے اندر مربع بنا دیا گیا، اب وہ جو بھی علم ہوتا ہے اس سے چاشنی نبوت کے فیض کی آتی ہے. تو وارث نبوت کے لیے یہ کام ضروری ہے کہ وہ جو پڑھے اس تصور سے پڑھے، اس شوق سے پڑھے، اس کے نبی علیہ السلام کے زیر سایہ پڑھے. جس وقت اس انداز میں پڑھتا جاتا ہے اب اس کے علم کو اللہ نورانی علم بنا دیتا ہے. اس سلسلہ میں مولانا روم نے بڑے تفصیل کے ساتھ اپنے مضمون کو بیان کیا. فرمانے لگے کہ ایک پانی ہے جو پرنالے سے نیچے آتا ہے اور دوسرا وہ ہے جو بارش سے برستا ہے. حالانکہ پرنالے سے اکٹھا بہت سا گرتا ہے اور بارش سے تھوڑا تھوڑا نیچے آتا ہے. اور ان دونوں علوم میں فرق کتنا ہے؟ کہتے ہیں مولانا روم کہتے ہیں ابرشو 12 بار تو پرنالہ نہ بن، تو بارش بن. بارش کی طرح بن کے اپنے پانی کو عام کر دے اور پرنالے کی طرح تو اپنے پانی کو نہ برسا. پرنالے کی حیثیت اور ہے، بارش کی حیثیت اور ہے. آب در بارانو دریا فطرت است، آب در نو داں آریت است. کہنے لگے پرنالے میں پانی ادھارا ہے اور ادھر سے جو پانی آتا ہے وہ فطرت کا ہے، وہ فطرت کا پانی ہے. جو بارش سے برس رہا ہے وہ فطرت کا پانی ہے، اگرچہ اسباب اس کے بھی پیچھے ہیں مگر وہ پانی فطرت کا ہے. اور جو پرنالے کا ہے وہ پانی آریت ہے، ادھار ہے.
किसी का है। दोनों पानी के नतायज जुदा जुदा है। आज मैं ये तशबीह इस वास्ते मिसाल बयान कर रहा हूं, इल्म नाफे और इल्म दार को समझने के लिए। यही इल्म, यही कुरान, यही सुन्नत, इसी को कुछ लोग वो भी पढ़ते हैं कि जो इसी को पढ़ के हर वक्त इसी इंतजार में है कि यहां से ये पता चला कि महबूब अलैहिस्सलाम को तो माज़ल्ला दीवार के पीछे की भी खबर नहीं थी। यहां से ये पता चला वो तो कुछ कर ही नहीं सकते थे। यहां से ये पता चला कि उनकी कोई हैसियत नहीं थी। माज़ल्ला यहां से ये पता चला कि अल्लाह भी झूठ बोल सकता है। यहां से ये पता चला कि अल्लाह ताला की तरफ मकर की निस्बत की जा सकती है। ये वो इल्म है जो परनाले वाला है। लेकिन हम जिस इल्म की बात करते हैं ये परनाले वाला नहीं, ये नबी अलैहिस्सलाम के दिल की बरसात वाला है। मौलाना रूम कहने लगे, आबे बारां बाज सत रंगा वरद, आबे नावदा हमसाया दरजंगा वरद। कहने लगे बारिश जब बरसती है तो 100 रंगों के बाग खिलते हैं। वो भी पानी है, लेकिन परनाला जब बहता है, फरमाया बाग तंग होता है, हमसाये के साथ लड़ाई होती है। अब पानी ये भी है, पानी वो भी है, लेकिन ये वो पानी है जो परनाले से आया, जिसकी मिसाल कुरान मजीद से मैंने बयान की। वमख्तलफ़ल्लज़ीना उतुल किताब इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्म, कि झगड़ा अहले किताब में क्यों पैदा हुआ कि इल्म आया। इल्म आने से झगड़ा हो गया, इल्म आने से फसाद हो गया, इल्म आने से झगड़ा पैदा हो गया। अब पानी अब्रे 12 का जो है उसकी वजह से झगड़ा नहीं, उसकी वजह से नए बाग खिलते हैं, नए गुलशन आबाद होते हैं। जमीनें जो बंजर थी, प्यासी थी, मुर्दा थी, वो बारिश बरसी है, उनमें हरियाली आ गई है, उनमें बहार आ गई है, उनमें फसल उगे हैं, बागात उगे हैं, अनाज आ गया है, सब्जा है, सब्जी है। वो जमीन खुद भी खूबसूरत लगती है और देखने वालों की आंखें ठंडी करती है। आंख ठंडा करके उनके दिमाग को खुशबू से मुअत्तर करती है, उनके बदन को गज़ा बख्शती है। अब वो बारिश थी, उसका पानी था, उससे बाग सदरंगा वरद, 100 रंगों के बाग खिल गए हैं। और आबे नावदा हमसाया दरजंगा वरद, वो जो परनाले का पानी है उससे हमसाये को तकलीफ होती है, हमसाये के साथ जंग छिड़ जाती है, हमसाये के साथ इख्तिलाफ आ जाता है। तो ये फर्क है। विरासत नबूवत क्या है और इसके बरक्स चीज क्या है? वो इल्म जो इल्म नाफे है, वो महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकद्दस दिल से बरसने वाली बारिश है। और वो दिल में कहां से उतरी है? लौहे महफूज से आई है। और आगे महबूब अलैहिस्सलाम का फैज सीनों तक मुंतकिल हो रहा है। और दूसरी तरफ भी अगरचे है पानी ही, लेकिन वो पानी, उसका राबता कट गया, वो अब परनाले का है, वो बारिश का नहीं कहलाता। वो बारिश से जुदा होकर अपने तौर पर नीचे आ रहा है। अब उसकी हैसियत बदल गई है, उसकी वजह से इख्तिलाफ आ गया, झगड़ा आ गया। हम उस इल्म को विरासत नबूवत कह रहे हैं और इसके फैजान वालों को विरासत नबूवत के मतवाले कह रहे हैं कि जो परनाले का नहीं, कमली वाले का पानी है। और ये फर्क जानने के लिए ये मिसाल काफी है। अब जो आ रहा है बराह रास्त, उसमें कोई शक नहीं किसी को कि कहीं इसमें गंदगी ना मिली हुई हो, लेकिन जो छत से परनाले में आ रहा है तो यकीनन छत गंदा था तो पानी भी गंदा है। अगरचे पहले बारिश का था, मगर जहां से होके आया है वो जगह गंदी है तो पानी गंदा है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान बरहक है, कुरान की हिदायत बरहक है, कुरान का नूर सच्चा है, सुन्नत का सुरूर सच्चा है। मगर देखना यह है कि किसी गंदे छत से होके परनाले से तो नहीं आ रहा। उस परनाले के अंदर जो कुछ है वो कितना मुकद्दस पानी है जो आसमान से आता है और उससे दिल धुल जाते हैं और सफाई मिलती है। लेकिन जब साथ परनाला भी शामिल परनाले को मिलता है, जिस छत की वजह से अगर वो गंदी है तो सारी गंदगी भी उसी में आ सकती है। लिहाजा इल्म नाफे वो है जो विरासत नबूवत की वजह से महबूब अलैहिस्सलाम के सदके मिल रहा है। और जो वहां से कट के अपने तौर पर कहने लगे कि हमें तो इतना आता है, 2 किताबें आ जाएं तो इब्ने माजा की शरह में एक शख्स ने लिख दिया, गैर मुकल्लिद था, कहने लगा 2 किताबें सिर्फ आ जाती हैं तो हमें सहाबा से ज्यादा इल्म आ जाता है। ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। ये है परनाले वाले और इधर है कमली वाले के निजाम वाले, महबूब अलैहिस्सलाम की बारिश। अब
قرآن جس سے کیسے گمراہی پھیلتی ہے اور اس سے آگے کیسے ہوتا ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا کا جو اسلوب تھا وہ کیسے بازی ہو گیا۔ اب پرنالہ چھت سے جب آ رہا ہے تو وہ نمائندہ بارش کا نہیں، وہ نمائندہ پرنالہ اس چھت کا نمائندہ ہے۔ جو کچھ چھت پہ ہوگا وہی نیچے آئے گا، لیکن جن کا براہ راست بارگاہ نبوت سے تعلق ہے انہیں وہاں سے براہ راست فیض ملتا جائے گا۔ پھر دیکھیے یہ لوگ مولانا روم پر بھی آج ان کے خلاف لکھنے کا بھی لوگ ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اپنے رسالوں میں بار بار ان کو چھیڑتے ہیں۔ یہ لوگ جو اسرار و رموز کے شناور تھے اور جن کو خالق کائنات جل جلالہ نے وہ ذہانت دی کہ پورا قرآن اور پوری سنت کو انہوں نے اشعار کے رنگ میں ایک ایک مثال میں یوں بیان کیا کہ گھنٹوں بحث اس پہ کی جا سکتی ہے۔ یہ علم نافع، یہ بارش ہے، ایک قطرہ بھی اس کا اگر صدف میں گر جائے تو اندر ہیرا پیدا ہوتا ہے، ہیرا پیدا ہوتا ہے۔ ایک قطرہ ہیرے کی ولادت کے لیے کافی ہے۔ صدف کا منہ کھلا ہو، ایک قطرہ بھی مل جائے تو اندر ہیرا پیدا ہو جائے گا، اور ادھر پورا پرنالہ 4 گھنٹے بھی بہتا رہے، ہیرا ہیرا نہیں ہوگا، وہاں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، وہاں جنگ ہے، فساد ہے، بے امنی ہے۔ اس واسطے مولانا روم کہنے لگے یہ نبوت کا ورثہ ہے کہ جس کا ایک قطرہ بھی بندے کی دین اور دنیا کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کو سنوار دیتا ہے، دل میں ایسی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کی بنیاد سے اس شخص کو خالق کائنات جل جلالہ عظمتوں سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ وہ انداز تھا دوسرا جو مولانا سعدی کا تھا، جو کہہ رہے تھے باراں کے در لطافت تبش خلاف نے در لا باغ لالا رویت و در شور بوم و خس، کہ کہیں اگر اپنی زمین ہی نہ صحیح ہو تو پھر پرنالے کے بغیر بھی گرے تو اس کو کچھ نہیں ملتا۔ وہ بارش جو باغ میں گرتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، پھول کھلتے ہیں، اور گندگی کے ڈھیر پہ ہو جائے تو گند بڑھ جاتا ہے۔ وہ اس ظرف کی بدقسمتی ہے کہ اس نے اپنے اندر بغض رکھا ہے مقام نبوت سے، تو پھر بارش اگر پرنالے کے بغیر بھی لے گا تو اس کی وہ صورتحال بن جائے گی، لیکن دل سلامت ہو، عقیدہ سچا ہو، بارگاہ نبوت کے ساتھ تعلق پکا ہو تو بارش برستی ہے۔ اس بارش کی وجہ سے خالق کائنات دل کو وہی صفا والا سرور عطا فرما دیتا ہے۔ امام رومی دوسرے مقام پر مثنوی کی جلد نمبر 5 میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک ہرن اور ایک گدھا دونوں چرتے ہیں، لیکن ایک سے لید نکلتی ہے، دوسرے سے کستوری نکلتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمانا کہ دونوں کے اندر ایک میدا ہے اور اس میدے کی ایک چاہت ہے۔ ایک کا میدا یہ چاہتا ہے کہ میں گھاس کھاؤں اور میں مختلف قسم کا جو دیگر سبزہ ہے وہ کھاؤں، اس کو بھوک ہے اس کی، وہ چاہتا ہے اسی چراگاہ کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا فرمایا وہ کبھی تو لونگ کھاتا ہے، کبھی چمبیلی، کبھی گلاب، کبھی گلے بابونا، دونوں کا میدا ہے، لیکن آگے میدے کی کشش جدا جدا ہے۔ ایک جب بھی کھلتا ہے تو فوراً دوڑ کے گھاس کھانا شروع کرتا ہے، اور دوسرا جب بھی چلتا ہے تو گلے چمبیلی کھاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک سے لید نکلی، دوسرے سے کستوری نکلی۔ لید کو دیکھنا کوئی پسند نہیں کرتا، کستوری کو دھلے ہوئے کپڑوں سے لگایا جاتا ہے۔ اب یہ رزلٹ جدا جدا ہو گیا، اس واسطے کہ اندر جو چاہت تھی وہ جدا تھی۔ اگرچہ نظام انہضام ایک طرح کا تھا، میدا ایک طرح کا تھا، لیکن تلاش اور طلب میں فرق آنے کے بعد نتیجہ جدا جدا ہو گیا ہے۔ اب ایک شخص قرآن پڑھتا ہے کہ میں شان الوہیت کا اظہار کروں گا، اللہ پاک ہے، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، اس کی قدرت میں نہیں کہ وہ جھوٹ بولے، وہ مکر نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، وہ فریب نہیں دیتا، نہ دے سکتا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی شان رسالت کے لیے تلاش کرتا ہے کہ یہ سب سے بلند مرتبہ ہے مخلوق کے اندر۔ اللہ ازل سے اپنے بندوں کو اس نے اس منصب کے لیے پسند کیا تھا، لہذا یا کوئی عیب ہو وہ اس جگہ پہ نہیں ہوتا۔ اگر عیب والی جگہ پہ اللہ بحث نازل کر دے تو یہ اعتراض اللہ پر ہوگا کہ اس نے کیسی جگہ پہ اپنی بحث کو نازل کر دیا۔ یہ جب بھی تلاش کرتا ہے، جب بھی مطالعہ کرتا ہے، جب بھی پڑھتا ہے
ہے تو اس کو یہ روحانی غذا چاہیے، کبھی شان الوہیت، کبھی شان رسالت، کبھی شان ولایت، کبھی شان صحابہ، کبھی اسلام کی حقانیت، کبھی اسلام کی فوقانیت، اس کو تلاش کرتا ہے۔ دوسرا جب بھی چرنے نکلتا ہے تو کبھی یہ کہتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتے، کبھی یہ ڈھونڈتا ہے کہ ان کے مالک و مختار نہیں ہے، کبھی یہ پڑھتا ہے لا املک لکم، آگے اللہ کے بعد کا لفظ چھوڑ جاتا ہے۔ اس انداز میں اب دونوں چل رہے ہیں، دونوں سوچ رہے ہیں، دونوں ڈھونڈ رہے ہیں، نتیجہ بالکل واضح ہے۔ مولانا روم کہنے لگے ایک کھاتا بہت کچھ ہے مگر جو برآمد ہوتا ہے وہ بدبودار ہے، دوسرا کھاتا ہے خود معطر ہے، لوگوں کو بھی معطر کر دیتا ہے۔ کہنے لگے میں دارا آدی کن باں ریحان و گل تا بیابی حکمت و کوتے رسول، اپنے میدے کو اس چمبیلی لونگ اور گلاب کا عادی بنا تاکہ تجھے بھی رسولوں کی حکمت ملے، تابیابی حکمت و قوت رسول، تاکہ جو رسولوں کا فیض ہے، رسول کا جو انداز ہے، جو رسول کا علم ہے وہ تجھے میسر آ جائے، ورنہ نتیجہ بالکل لیک جیسا ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور بڑا عجیب خلاصہ بیان کر کے کہنے لگے آنکھیں کہو جو فرد قربان شود، آنکھ نور حق فرد قرآن شود، فرمانے لگے جو کاہی اور جو کے فصل چرتا ہے وہ قربان ہو جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن جو نور حق کھاتا ہے وہ قرآن بن جاتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ دنیا میں آخرت میں اس کے لیے کتنا بڑا اچھا اعزاز رکھا دیا ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مربوط کرنے کے لیے اور وراثت پیغمبر علیہ السلام کی ان شرائط کو بیان کرنے کے لیے مولانا روم کہنے لگے ہر طرف دیکھ لو، یہ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ اچھی سوچ سے، اچھی فکر سے، اچھی نیت سے اسی قرآن و سنت کو پڑھو گے، تمہارے لیے دنیا میں بھی نجات ہے، عقبہ میں بھی نجات ہے۔ اگر اس کو اچھی سوچ سے نہیں پڑھو گے، وہ خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے اسی قرآن کو دیکھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے واضح کر دیا تھا، جو ابن کثیر کی حدیث ہے، فرمایا مجھے اپنی امت پر قرآن کا خطرہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا یتعلمہ المنافقون، اس کو منافق بھی پڑھے گا۔ کیا ہے ضرورت اس کو؟ اپنی منافقت کو تقویت دینے کے لیے قرآن پڑھے گا۔ فرمایا مجھے امت پر قرآن کا خطرہ ہے کہ اس پر پیرا نہیں لگ سکے گا، اس باغ میں چرنے منافق بھی آ جائے گا اور وہ بدبخت کانٹا چنتا رہے گا، اور اس میں مومن چلے گا تو پھول لے جائے گا، کافر آئے گا تو کانٹوں کی طرف دیکھے گا۔ تو فرمایا ہم نے حق بات کو واضح کر دیا ہے، میرا ورثہ وہ ہے جس کو میں نے پسند کیا کہ جس سے تمہیں میری خوشبو آئے، میرے رب کی خوشبو آئے، اور جو یہی پڑھ کر ہمارے خلاف بتوں والے آیات پڑھ کر بتوں والی آیات کو منتبہ کرتا رہے، فرمایا اس علم کا وراثت نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس کو خطرناک قرار دے رہا ہوں، جس کی وجہ سے ہنگامے ہوں گے، جس کی وجہ سے افتراق ہوگا، انتشار ہوگا، قوم کے اندر مختلف فرقے بن جائیں گے۔ یہ تب ہے کہ جس وقت اس علم کو اس کی حیثیت اور عادات کے مطابق نہیں پڑھا جائے گا۔ تو تلوار ہے، بے وقوف کے ہاتھ میں وہ پھر بھی تلوار ہے، عقل مند کے ہاتھ میں وہ پھر بھی تلوار ہے۔ بے وقوف کے ہاتھ میں ہو وہ تلوار جب چلے گی ہو سکتا ہے اپنے دوست کو ہی کاٹ دے، عقل مند کے پاس ہوگی تو دشمن کو مارے گا، دوست کو نہیں مارے گا۔ اب تلوار کا کیا قصور؟ یہ تو ہاتھ کے جس میں آ گئی، جس ہاتھ میں آ گئی اس ہاتھ کے لحاظ سے ہے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے علم نافع وہ ہے جو میرا ورثہ ہے کہ جس سے یہ پہچان ہوگی۔ فرمایا بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں، صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے یقرؤون القرآن ولا یجاوز حناجرہم، قرآن ضرور پڑھیں گے مگر حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ بخاری میں 9-10 مقامات پر حدیث ہے، کتاب الفتن میں بھی ہے، مغازی اور جہاد دوسرے مقام پر بھی موجود ہے۔ فرمایا وہ کیا کریں گے؟ صحابہ سے کہا، اور یہ اس وقت کہا جب میرے محبوب علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک بڑا ہی بظاہر نیک بندہ آ کے کہنے لگا اے عدل یا محمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عدل کرو۔ اب سرکار کو عدالت کے مشورے دینے آیا اپنے تقوی کے زور پر۔ نکلے صدف کی آنکھ سے موتی مرے ہوئے اور پھونٹے ہیں چاندنی میں شگوفے جلے ہوئے،
سرکار کے سامنے آ کے عدالت کے مشورے دے رہا تھا کہ میں بہت عدل پسند ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، آپ عدالت کیجئے. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں یعدل اذا لم عادل، یہ تقوی اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں عدالت کیا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ پیتے وقت بھی ہم نے عدالت کی ہے. تم آج مشورے دینے آئے ہو، کون عدالت کرے گا اگر میں عدالت نہیں کروں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار پکڑی، مجھے اجازت دو میں اس کا سر اتاروں. فرمایا عمر یہ امتحان ہے، ایک نہیں اس کی پوری نسل ہے، اس کے ساتھ اور بھی ہیں. کون سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ والے؟ حدیث کے الفاظ نے بیان کیا. فرمایا وہ یہودی نہیں، وہ عیسائی بھی نہیں، وہ بت پرست بھی نہیں، وہ مجوسی بھی نہیں، وہ صابی بھی نہیں. وہ کون ہے؟ فرمایا وہ نمازی ہیں، وہ روزے دار ہیں، وہ قاری ہیں. کیسے؟ فرمایا یحقر احدکم صلاتکم ما صلاتہم صلاتہ ما صلاتہم. فرمایا تم اپنی نماز ان کے مقابلے میں تھوڑی سمجھتے ہو. عمر تم اپنے روزے ان کے مقابلے میں تھوڑے جانو گے، اتنے روزے رکھیں گے. یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، مگر ولا یجاوز حناجرہم، حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یمرکون من الدین کما یمرک السهم من الرمیہ. فرمایا یوں دین سے خالی ہوں گے، بظاہر غوطہ لگا کے نکلیں گے خالی. کس طرح؟ فرمایا جیسے شکار کو تیر لگتا ہے اور دوسری طرف نکل جاتا ہے، نہ ساتھ گوشت ہوتا ہے، نہ خون ہوتا ہے، نہ گوبر لگتا ہے، بالکل خالی نکل جاتا ہے. فرمایا ایسے یہ بھی قوم ہے، یہودی عیسائی وغیرہ نہیں، یہی کلمہ پڑھ کے، یہی قرآن پڑھ کے، یہی اس طرح روزے عبادتیں کر کے عمر ایسے ہی خالی ہوں گے. وجہ کیا ہے؟ عمر تم نے دیکھ لیا کہ ان کے سامنے میری حیثیت یہ ہے کہ یہ مجھے اپنے مشوروں کا محتاج سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی اصلاح کریں، یہ میرے بارے میں اپنی حیثیت کو واضح نہیں کرتے، یہ میری عظمت ان کے ذہنوں میں موجود نہیں ہوگی، سب کچھ کر کے بھی کھوٹے رہیں گے، یہ میرے علم کے فیضان کے قاسم کس طرح بن سکتے ہیں؟ مجھے مشورہ دیتے ہیں. عمر سن لو، ان کی نسل سے آگے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور مجھے یہ خطرہ ہے امت پر. واضح فرما دیا. مجھے یہودیوں عیسائیوں کا کوئی خطرہ نہیں، وہ آئیں گے تو میری امت ہوشیار ہوگی کہ یہودی آ رہا ہے، عیسائی آ رہا ہے. مجھے ان کے علم سے خطرہ ہے، ان کے علم سے خطرہ ہے. یہ حدیث بھی ابن کثیر میں موجود ہے. حضرت ابو ذر غفاری، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، جو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان مما اتخوف علیکم رجل قرأ القرآن. مجھے خطرہ ہے اس بندے کا کہ جو قرآن پڑھ کے میری امت کو گمراہ کرے گا. حتی اذا رویت بہجۃ علیہ وکان رداؤہ الاسلام، اسلام کا لباس پہن کے علم اپنا ظاہر کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا اور میری امت کا خون بہائے گا. کس طرح؟ فرمایا آڑ پیش کرے گا. کس بات کی؟ فرمایا شرک کی آڑ پیش کرے گا. قربان جاؤں نگاہ نبوت کے فیصلوں پر، کوئی بات بھی ان میں سے ایسی نہیں جو پوری نہ ہوئی ہو. فرمایا میری امت کا وہ خون خار متقی صوفی، وہ جو بظاہر تقوی کا لباس پہن کے قرآن کا درس دے کے نکلے گا، وہ میری امت کا خون بہائے گا. پوچھا گیا خون کس طرح؟ اعلانیہ نکل پڑے گا. فرمایا نہیں، وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا پھر خون بہائے. جو کچھ ہوا مدینہ شریف میں اور جو کچھ ہوا طائف میں اور جو کچھ ہوا مکہ شریف میں، 1901 کی جنگیں اور اس سے پہلے کی جنگیں، وہ ساری گواہ ہیں. نماز پڑھتے ہوئے نمازیوں کو شہید کیا گیا. کس آڑ میں؟ کہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو معاذ مشرک ہو گئے ہیں. یہ چونکہ روزہ نبی پہ جا کے سلام پڑھتے ہیں تو یہ مشرک ہو گئے ہیں. یہ تھا وہ علم سو، اور یہ تھا علم دار، اور یہ تھے علماء سو، اور یہ وہ فتنہ تھا جس کا خطرہ میرے نبی علیہ السلام نے محسوس کیا. فرمایا مجھے اس آدمی کا خطرہ ہے جو قرآن پڑھ کے اسلام کا لباس پہن کے پھر میری امت کی طرف نکلے گا. پھر کیا کرے گا؟ فرمایا وہ شرک کا فتویٰ لگائے گا اور پھر تلوار لے کے چڑھ جائے گا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب بڑی غیب کی باتیں اکٹھی آپ نے بیان فرما دی، تو یہ بھی فیصلہ فرما دو کہ وہ جن پر شرک کا فتویٰ لگے گا وہ واقعی خراب ہو چکے ہوں گے یا لگانے والا خود خراب ہوگا؟ الرامی بالمرمی، لگانے والا یا مرمی جس پر لگایا گیا ہے. تو میرے نبی علیہ السلام نے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا. بل الرامی، بل الرامی، فرمایا بل الرامی، فرمایا وہی جس نے پہلے قرآن پڑھا اور قرآن سے پھر ڈھونڈ کے شرک کا فتویٰ لگایا
اور میری امت کو جو قتل کرے گا امت مشرک نہیں ہوگی. میں نے تو جب مکہ فتح کیا گیا شیطان کی چیخ نکل گئی تھی. طبرانی میں حدیث ہے, کہنے لگا کہ آج کے بعد میں شرک سے نا امید ہو گیا ہوں, اب یہ بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے, کچھ بھی ہو جائے گا یہ نہیں مشرک ہوں گے. فرمایا میں نے تو یہ انداز دے دیا امت کو, اور وہ شرک کی آڑ میں میری توہین کرے گا, شرک کی آڑ میں میری امت کو قتل کرے گا. اے حذیفہ بتا دو قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو وہ جن پر شرک کا فتویٰ لگ جائے گا وہ مشرک نہیں ہوں گے, لگانے والا خود مجرم ہوگا. اس حدیث پر میں نے 3 گھنٹے مناظرہ کیا تھا شارجہ کی جامع مسجد سفیان ثوری میں. میں اکیلا تھا اور شرک کا کاروبار کرنے والے 3 تھے, اور ان کو 3 گھنٹے تک میں نے لاجواب کیا اور اس کا کوئی جواب نہ دے سکے, اور یہ ہمیشہ کے لیے. تو محتشم سامعین حضرات, وراثت نبوت کے متوالے, یہ علم کی شناخت, یہ امتحان ہے ہمارا کہ جہاں قرآن کھلا ہو اور جہاں بخاری کا نام ہو وہیں بیٹھ کے چلو بھرنا شروع کر دیں. نہیں, امتیاز کرو کہ بارش کہاں ہے اور پرنالہ کہاں ہے. یہ امتیاز اس وقت بڑا ضروری ہے. اور بالخصوص یہ جو موضوع ہم نے رکھا تو اس لیے کہ اب ہمارا نیا تعلیمی سال شروع ہو رہا اور ہمارے تمام مدارس میں, تو یہ وقت ہے کہ اپنی اولاد کو علم کے لیے وقف کرو کہ وہ نکلیں, اور ایسا صورتحال کیونکہ بارش تو کبھی کبھی ہوتی ہے, وہ حوض بن جائے اور ہمیشہ تمہیں پلاتے رہے اور قوم کو پلاتے رہے. تو اس سلسلہ میں جامعہ جلالیہ کے اندر ہم 11 شوال سے اور 14 نومبر سے اپنی کلاسز کا اجرا کر رہے ہیں, اور یہ 8-9 سال کا اور تفصیلاً 10 سال کا ہمارا کورس ہوتا ہے. پچھلے سال میں 40 علماء کرام ہمارے فارغ ہوئے جنہوں نے تکمیل کی, اور آگے یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا. تو یہ وراثت نبوت کے متوالے ہیں. حقیقت میں وہ دین والے جو گھر سے نکلتے ہیں اور لوٹتے ہیں تو اس وقت پورے وارث بن چکے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم نے اپنے مومنین کو یہ کتاب دی جنہوں نے کلمہ پڑھا. اس کی 12 تفسیر میں سے ایک جو آج کے موضوع کے لحاظ سے وہ یہ ہے منہم ظالم لنفسی, کچھ وہ ہیں جو کتاب لے کے بھی ظالم نکلے. ظالم لنفسی, اپنی جان پر ظلم کیا. جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, نبی علیہ السلام کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہے تو اپنے آپ پہ ظلم کر دیا. منہم ظالم لنفسی ومنہم مقتصد, کچھ وہ ہیں جو ظالم نہیں نکلے, وہ مقتصد ہیں. مقتصد ہیں, انہوں نے مڈل کورس حاصل کر لیا. کیا وہ عقیدہ ان کا صحیح ہے اگرچہ عالم دین نہیں بن سکے, قرآن مجید ہے ان کے پاس کیونکہ اسی سے نماز پڑھتے ہیں, اسی کے مطابق روزہ رکھتے ہیں, اور اپنے طور پر صحیح ہیں اور اوروں کو گمراہ بھی نہیں کرتے. اور پھر فرما منہم سابق بالخیرات باذن اللہ, تیسرا طبقہ ہے جو دوڑ میں آگے نکل گیا ہے, وہ بہت آگے نکل گئے ہیں, سابق بالخیرات ہیں. They have gone ahead in good deeds, اچھے اعمال میں کہیں آگے نکل گئے ہیں. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ ہے بڑا فضل, یہ ہے بڑا فضل. یہ سابق بالخیرات کون ہے؟ فرمایا جنہوں نے قرآن پڑھ لیا, سنت کو پڑھ لیا, ماہر بن گئے, متبحر بن گئے, اور پھر خود بولتے ہیں اوروں کو ساتھ بلاتے بھی ہیں, خود پڑھتے ہیں اوروں کو پڑھاتے بھی ہیں, خود خوشبو سونگتے ہیں اوروں میں عام کرتے بھی ہیں. یہ وراثت نبوت کے متوالے ہیں. پڑھ کے جس وقت نکلتے ہیں دنیا میں نور کو عام کر دیتے ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کو چھوٹا نہ سمجھو, یہ بہت بڑے فضل والے ہیں. اس واسطے آج ہمیں ایک ایسی ٹیم چاہیے, ایسی ایک نئی کھیپ کہ جو اس میدان میں نکلے اور اس کو مشن سمجھ کے, یہ اعلیٰ مشن ہے, یہ سب سے بڑا ورثہ ہے. اور نکلتے وقت یعنی دنیا کا خیال تک دل میں نہ ہو. جو علم دنیا کے لیے پڑھا جائے اس دین کے علم سے انسان کے لیے بڑی غلطی کیا ہوگی کہ وراثت کی, نبوت کی وراثت جو دنیا کے لیے حاصل کر رہا ہو, نبوت کی وراثت تو دنیا بن ہی نہیں سکتی. درم و دینار کو تو نبوت کا ورثہ بنا ہی نہیں گیا. لہذا اس کو سبب بنانا, اس نیت سے پڑھنا کہ دنیا حاصل ہو, نہیں, یہ سب سے بڑی غلطی ہوگی. اس سے بہتر ہے جاہل رہنا. لیکن نیت صاف رکھ کے نکلے گا, فرشتے قدموں کے نیچے پر بچھائیں گے. وہ جس کی یاد سے سوئی بلائیں بھاگ جاتی ہیں, وہ جن کے
دید سے ساری امیدیں جاگ جاتی ہیں، وہ جن کی طلب میں طالب گھروں سے دور جاتے ہیں، مٹا کے اپنی ہستی کو خدا کا نور پاتے ہیں۔ یہ محبوب علیہ السلام کا مقدس علم ہے، اس کی خاطر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ جب علم اٹھتا ہے تو وجہ کیا بنتی ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلما، عالم دین فوت ہوتا ہے تو علم اٹھتا ہے۔ کیسے؟ فرما اسلام کے قلعے میں شگاف پڑ جاتا ہے، اور وہ بھرتا تب ہے جب اتنا بڑا عالم پھر پیدا ہو جائے، اتنا بڑا بن جائے تو پھر وہ شگاف بند ہوتا ہے، ورنہ کھلا ہوتا ہے۔ اب دیکھو کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے چلے گئے، اب آگے سارے جو ہیں وہ اس میدان کو چھوڑ کے اپنے کاروباروں میں دیگر کورسز میں لگے رہے، وہ شگاف تو اسی طرح ہی باقی رہیں گے۔ شگاف باقی رہ گئے تو چور داخل ہو جائیں گے، دین کے اندر چور داخل ہو کے عمل بھی لوٹ لیں گے، ایمان بھی لوٹ لیں گے، عقیدہ بھی لوٹ لیں گے۔ تو اس واسطے یہ سوچ پیدا کرو اور اس طرح کی کہ بالکل ایسی اسی مہارت والے لوگ پھر پیدا ہوں اور اس طرح اس ورثے کا پھر حفاظت کا پہرا دیں، علم کے محافظ بن کر اسلام کے قلعے کے لیے وہ پھر نگران بن جائیں، جس کی وجہ سے آج ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، آفات سے بچ سکتے ہیں، مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ہر گلی میں ایک نیا مسئلہ اٹھا ہوا ہے، ایک نیا فتویٰ لگا ہوا ہے، ایک نئی سوچ آئی ہوئی ہے۔ یہ علم کے اس سبب کی وجہ سے کہ جب سورج نہ ہو تو پھر لوگ اپنے دیے بھی سامنے کر لیتے ہیں، لیکن سورج ہوتا ہے تو سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو آج علم کو پھر نئے سرے سے نسل نو کے اندر یوں متعارف کروانے کی ضرورت ہے، نیت بالکل صاف، اور صرف شروع کرتے وقت نہیں، ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہوگا کہ کوئی سمجھے کہ وہ رہیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، پئیں گے کیسے۔ کوئی شخص بھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ جس نے گندم کاشت کی ہو بھوسے کے لیے، کاشت تو کرتا ہے کہ مجھے دانے ملیں گے، مگر کبھی ایسا بھی ہوا کہ دانے آ گئے اور بھوسا نہ آیا ہوا ہو، وہ ساتھ ہی آ جاتا ہے۔ تو وہ ثانوی چیز ہے، وہ خود بخود آ جائے گی۔ اصل مقصد رضا الہی ہے، اسلام کی ترویج ہے، اسلام کی بلندی ہے، اور جو اس کے راہ میں نکلے گا، اللہ جانتا ہے کہ یہ میرے لیے چل رہا ہے، تو خالق کائنات اس کو وہاں سے دے گا، من حیث لا یحتسب، جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس واسطے یہ بھی آج بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے کھاتے پیتے گھرانوں والے کہتے ہیں ہمارا بچہ دین کا بن جائے گا تو اس کا گزارا کیسے ہوگا، وہ ساری زندگی کیسے رہے گا؟ تو انہوں نے سمجھا ہے شاید ہم گزارے کے ضامن ہیں اور رزق ہم تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، تم کھلے سینے سے اپنے بچوں کو نکالو اور ان کو جہاں تمہاری امانت میں خیانت نہ ہو وہاں ان کو بھیجو اور وہ پڑھیں۔ اللہ خود رزق دینے والا ہے، خود سنبھالنے والا ہے۔ یہ بھیجنے والوں کو اپنا سینہ کھلا رکھ کے بھیجنا چاہیے، اور پھر جس وقت وہ نکلیں گے وہ لوگوں سے لیں گے تھوڑا، دیں گے زیادہ۔ وہ عام سی روزی چر کے وہ لوگوں کو لالا کے گلستان دیں گے۔ مولانا روم اس مقام پہ پہنچے تو بڑی خوبصورت بات کرنے لگے، فرمایا کبھی بھی کسی کو طالب علم کی رزق پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور علماء کو جو اللہ رزق دے تھے اس پر کسی کو کسی طرح کا حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے نیت پاک رکھی ہے اور اس سلسلے میں اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ اللہ کی خاطر پیش کر رکھا ہے دین کے لیے، تو فرمانے لگے اس کے کسی وظیفے پر یا اس کی کسی خدمت پر شکوے شکایت نہ کرنا۔ فرمانے لگے شمع جلتی ہے، تیل پیتی ہے، مگر اگر روشنی دیتی ہے۔ تیل اگر شمع میں جلتا ہے تو وہ تیل تھوڑی قیمت کا ہے، لیکن جو روشنی جو دیتی ہے وہ روشنی زیادہ قیمت کی ہے۔ وہ روشنی وہ اٹھا لے، اس کا اپنا انداز ہے، اور وہ آگے بڑھیں گے، رات کے اندھیرے ختم ہو جائیں گے۔ تیل رکھ کے بغیر شمع کے کہو کہ اس سے اندھیرے مٹ جائیں، 4 ڈرم بھی رکھ دو گے ایک کمرہ بھی روشن نہیں ہوگا، لیکن وہی تیل اس شمع میں جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہے تھوڑا سا اس کو ملے گا، اس کی وجہ سے چاندنی ہوگی۔ ایک دیوار نہیں، ایک کمرہ نہیں، جوں جوں شمع کا سائز بڑا ہوگا اسی طرح سے آگے اندھیرے ختم ہوتے جائیں گے اور چراغاں بڑھتا جائے گا، آگے چاندنی ہوتی جائے گی۔ اور یہ چاندنی ہے نبوت کا فیض، اور چاندنی کرنے والی شمع جو ہے وہ ہے نبوت کی وراثت کے متوالے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں یہ فیض زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے مرشد کامل حافظ الحدیث جنید زماں حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 1940 میں بکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکی شریف کی بنیاد رکھی تھی، اور ہزاروں سورج وہاں سے تیار ہوئے۔ اس مرکزی درسگاہ کا سالانہ جلسہ دستار فضیلت جمعرات اور جمعہ کو، یہ جو جمعرات آ رہی ہے بکی شریف میں منعقد ہو رہا ہے۔
اور حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کا عرس مقدس بھی ہے، آپ کو دعوت دی جاتی ہے، وہاں پہنچیں اور اسرار و رموز حاصل کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آج